हमारी तरफ से बोलेगा मुझे बाहर निकल। अगर आपको इनसे कुछ कहना है तो आप आहिस्ता बाद में इनसे कह दें, अपने आदमी मुझे कुछ कहना मैं इनसे कह सकता हूँ, इनको मैं मुखातिब नहीं करूँगा ताकि माहौल खराब अल्लाह ना करे। मतलब कोई ऐसी बदनसीबी ना हो, मैं बोलूँ उधर से वो बोले, उधर से वो बोले तो फिर तुम चुप हो जाओ, तुम इसका मौका ही नहीं है। 5-5 मिनट का टाइम है और 5-5 मिनट का टाइम होगा ताकि एक आराम से एक आदमी की पूरी गुफ्तगू कर ले, अपनी दलील जैसे सुन लें सामने वाले की। लिहाजा और इससे हम चूँकि जाहिर है हमारा मकसद हक बात करना है और मानना है, तो जिद नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। और कोशिश ये है कि हम 1 घंटे का रख लेते हैं। अभी भी 12 तो बज चुके, तो 1 घंटे का टाइम इसलिए होता है कि असल चीज़ें सामने आ जाती हैं, ठीक है ना। अब एक आदमी ये अगर किसी चीज़ को ना माने तो जिद बहस में तो सुबह भी हो जाएगी, 1 हफ्ते भी बैठे रहें, वो हम नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि 1 घंटे के टाइम में एक असल चीज़ें इब्तदाई दौर में जो कुरान हदीस होता है वो पेश हो जाएगा, और फिर मानना ना मानना तो अल्लाह हिदायत देने वाला है। बताना इनको भी मकसद बताना है, हमने भी मकसद बताना है, किसी को मनवाना नहीं ज़बरदस्ती। लिहाजा ये मैं दरख्वास्त करूँगा कि हम 1 घंटे तक 5-5 मिनट का टाइम होगा, वो अपनी बारी में बोलें, ये अपनी बारी में बोलें, और अखलाकी गुफ्तगू हो, तानो तिश्मे और ऐसी बद अखलाकी ना हो। तो मैं दुआ अल्लाह ताला के हमें हक बयान करने की, समझने की तौफीक अता करें। टाइम नोट करने वाला तो टाइम के लिए जो है, टाइम के लिए तो अच्छा कुरान और हदीस की रोशनी में जो भी बात होगी कुरान और हदीस की रोशनी में। यहाँ पे एक बात देखने अगर कुरान हदीस तो बुनियादी चीज़ तो हकीकत नहीं है। अब चाहे सहाबा इकराम के हवाले भी अगर कुरान हदीस के बाद आते हैं, सारे सहाबा ताबईन है, बुजुर्गान दीन है। अब ये अगर कोई अल्लामा शामी का हवाला पेश करते हैं तो फिर हम भी कुछ दूसरे आपके उलमा के हवाले पेश कर सकते हैं, उसको मैंने पाबंद करेंगे आप कि वो पाबंद किया हुआ है कुरान और हदीस से, कुरान और हदीस की रूह पे जो है ना फैसला ये जो है ना बात करेंगे, इसके अलावा चलो ये तो आपने बहुत अच्छा इनको बता दिया और अच्छी बात है, सब भी समझते हैं। हम भी यही कोशिश करेंगे कुरान हदीस में सहाबा का जो जिक्र होगा ना, हाँ सहाबा बिल्कुल होगा, जिक्र होते हैं, लेकिन एक तीसरा नंबर आ गया नहीं, तीसरा नंबर नहीं है ना। देखिए अब हदीस जो है वो आपको सहाबा से ही मिलेगी ना, वो मिलेगी और बात है, लेकिन अगर कोई सहाबा को दलील पेश करता है तो वो चीज़ें हो जाएंगी। फिर वो तो मैं इनको वैसे बता रहा हूँ, अगर सारे सहाबा भी हदीस में आते हैं, हदीस में ठीक है ना, यही मेरा बात नहीं, ताबईन तक हदीस में आते हैं, मगर हदीस से साबित ये जो आपने लिख के दिया मैं पढ़ के सुना दूँ, आप हमारे मुँह को पढ़ के सुना दीजिएगा। पहले इन्होंने लिख के दिया था, कोई बात नहीं। अब तौहीदात वो सिर्फ है जिनमें शिरकिया कलिमात वो ज़माना जाहिलियत में हुए थे। पुरानी तावीज़ शिरक नहीं, वो तावीज़ जिसमें शिरकी अल्फाज ना हो तावीज़ शिरक नहीं है। आपने इसको समझ लिया अच्छी तरह। जब आप कोई दलील देंगे तो आपको ऐसी चीज़ दिखानी है जो कुरान हदीस के खिलाफ। ये दलील ये देंगे जिसमें पुरानी तावीज़ात को शिरक किया साबित किया गया, इनके ऊपर हमें ये तो इन्होंने लिख के दिया। तावीज़ का पहनना लटकाना शिरक है, धागा कड़ा दूसरा टोट का गंदा शिरक है। मौक़ूफ़ अब ये दिख रहा है, ये तो मौजूद था ना, अभी तावीज़ लटकाना शिरक है। अब ये मौक़ूफ़ इतना दिख रहा है कि जो हमारे दिए गए दावे पर पूरे होते वो मुशरिक है, जो इसको जायज़ समझे वो मुशरिक है। ये इन्होंने लिखे हैं। तो अब इस हिसाब से क्या बुनियादी एक चीज़ हम तय करने वाली बात है कि आप दलाइल आप शुरू करेंगे, आपकी तरफ से ये चीज़ होगी कि आप शुरू करें, पहले हम शुरू करें, आप शुरू करते हैं। अगर हम अखलाकी तौर पे क्या कि अगर आप शुरू नहीं कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात कह रहा हूँ कोई इसमें हम तो एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर हम आपसे कहें कि आप शुरू कर दें तो कोई हरज आप शुरू करें, आप शुरू करें। 12
ایک تو یہ ٹائم کے لیے بندے کو ہم جو ہے وہ کھا دیں گے، آپ دیکھ لو 50 ہو رہے ہیں، 11:50 ہو رہے ہیں۔ شروع کرنا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ تعویذات کی اصل جو ہے یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قرآن میں ہم وہ چیزیں نازل فرماتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ اور حدیث میں تعویذات کی اصل جو روایت ہے وہ یہ عمر بن شعیب اپنے والد سے آیت کا والا بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے، بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ امام احمد بن حنبل اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، شرح صحیح مسلم سے میں پڑھتا ہوں۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند کلمات سکھائے جن کو ہم خوف اور دہشت کی وجہ سے سوتے وقت پڑھتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بالغ بچوں کو سوتے وقت ان کلمات کے پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، اور جو کم سن بچے ان کلمات کو یاد نہیں کر سکتے تھے ان کے گلوں میں یہ ان کلمات کو لکھ کر ان کا تعویذ ڈال دیتے تھے۔ اب قرآن کریم کی تعویذات کو جو ہم نے لکھا ہے کہ قرآن تعویذات جائز ہیں اور اس میں شفا ہے اور مومنین کے لیے شفا ہے، اس میں کوئی شرک نہیں، تو ہم نے اپنے دلائل پیش کیے ہیں۔ میں اپنے مد مقابل کو کہوں گا کہ ان کے ذمہ یہ دلیل ہے کہ وہ قرآن تعویذات کو شرک ثابت ہے۔ اور شفا کی جو تمام صورتیں ہیں وہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ دم کرنا قرآن پاک سے، ہاتھ پھیرنا، پھونک مار کے دم کر کے پانی پلانا، آیت کو لکھ کر اس کا دھون پلانا، یہ ساری چیزیں قرآن تعویذات کے اندر شفا میں شامل ہیں۔ یہ روایت میرے بھائی نے پیش کی ہے کہ چند علتیں، اس کے اندر 2 راوی جو ہیں اس پر محدثین کی گرا ہے۔ ایک راوی محمد بن اسحاق بن یسار، امام مالک فرماتے ہیں دجال من دجالہ، دجالوں میں سے ایک دجال ہے جو اس کی صنعت کے اندر۔ دوسرا سلیمان میزان الاعتدال، یہ اس کے اندر اس کے اوپر جرا ہے، جلد 2 صفحہ 21۔ سلیمان تمیمی کہتے ہیں وہ قذاب بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اشعب بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ قذاب ہے۔ یحییٰ قطان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ قذاب ہے۔ میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 21۔ وہاب بن خالد اس کو کاذب جھوٹا کہتے ہیں۔ تہذیب التہذیب جلد 9 صفحہ 45۔ جریر بن عبد الحمید کا بیان ہے کہ میرا خیال نہ تھا کہ اس زمانے تک لوگ زندہ رہیں گے کہ محمد بن اسحاق کی حدیثیں لوگ سماعت فرمائیں گے۔ تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ 302۔ اب ذرا ایسے کاذب راوی کے بارے میں ائمہ حدیث کا نظریہ ملاحظہ فرمائیے۔ واذا قالوا متروک الحدیث واہیا و کذاب وهو ساکت لا یکتب الحدیث، جب محدثین کسی راوی کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ وہ متروک ہے یا واہی ہے یا کذاب ہے تو ایسے راوی ساکت الاعتبار ہوتا ہے، اس کی روایت لکھی بھی نہیں جاتی ہے۔ دوسرا راوی اس کے اندر جو ہے عمرو بن شعیب جو محمد بن اسحاق کے استاد ہیں،
ان کا معاملہ بھی اپنے شاگرد سے مختلف نہیں. ابو داؤد کہتے ہیں عمرو بن شعیب عن ابی بن جدہ لیسا بحجتی، اس کی روایت حجت ہے ہی نہیں. اور دوسرا ان کے دادا بھی حجت نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو داؤد. اور اس روایت میں ایسا ہی ہے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آدھی حجت بھی نہیں ہے. یحییٰ بن سعید کہتے ہیں عمرو بن شعیب ہمارے نزدیک بھائی ہے. امام احمد کہتے ہیں عمرو بن شعیب کی روایت حجت نہیں. تہذیب 8 ابو ذرا کہتے ہیں غیر مفہوم روایت بے تاشا بیان کرتا ہے. میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 3. ابن حجر کہتے ہیں انہوں نے اپنے ابھی عن جدہ کے طریقے سے کچھ نہیں سنا، وہ کتاب سے نقل کر کے محض تدلیس سے کام لیتا ہے. طبقات المدلس صفحہ 11. ہم نے پیش کر کے بارہ ہم نے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. حوالا تو آیت کا نمبر بنی اسرائیل آیت کا نمبر کیا ہے؟ آپ آیت کا جواب صحیح ہے چلنے دو یار. ہم نے قرآن پاک کی آیت پیش کی سب سے پہلے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82. ٹھیک ہے جی. حدیث بھی پیش کی. حدیث کی آپ نے جرا بھی، اس کا انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. حدیث کی جرا کا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حدیث کی جرا پیش کی. سب سے پہلے آپ کے ذمہ تھا کہ قرآن کی آیت کا جواب قرآن سے دیں اور شرک ثابت کریں. آپ قرآن پاک کی 6666 آیتیں ہیں. 6665 آیت میں آپ قرآن کی ایک آیت سے تعویذات کو شرک ثابت کر کے بتائیں. اور شفا بھی ہم نے ثابت کی ہے. قرآن پاک اللہ کے حکم سے ثابت کیا. ٹھیک ہے. آپ نے جو شرح ثابت کی سب سے پہلے آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ ہمیں قرآن پاک کی آیت کا جواب دیں. جب تک قرآن پاک کی دلیل نہیں دیجیے ہم آپ کی جرا کا جواب نہیں دیں گے. آپ سب بعد میں دیں گے، لیکن فی الحال قرآن کا جواب تو دیں. قرآن کا جواب قرآن پاک کی دلیل کا جواب دیں. قرآن پاک کی آیت کا جواب ہمیں قرآن پاک کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے. تو اب شہد کو کیا گلے میں باندھ کے لوگ گھومیں گے، کیا کریں گے؟ جب تک اس کو پیئیں گے نہیں شفا نہیں ملے گی. اگر کوئی ڈاکٹر کوئی نسخہ دوائی کا لکھ کے دیتا ہے کہ بھئی یہ دوائی ہے، اس میں یہ بیماری کی شفا ہے، اب وہ اس کو گلے میں لٹکائے گا یا اس کو پیے گا؟ شفا کہنے سے یہاں قرآن میں یہ ثابت ہے کہ اس کو گلے میں لٹکا لو. کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ شفا سے مراد اللہ کے نبی نے قرآنی آیت کا دم کیا ہے لوگوں پر. اس سے مراد یہ ہے کہ شفا یہ ہے کہ لوگ اس قرآنی آیت پڑھ کر دم کیا جائے. حدیث سے بخاری میں مسلم میں جتنی بھی اٹھاؤ آپ کو اللہ کے نبی کے دم کرنے کا طریقہ سب وارد ہے ان کے اندر. یہ نہیں ہے کہ شفا آیت آپ لٹکانا ثابت کریں قرآن سے، تعویذ کا لٹکانا ثابت کریں. شفا تو وہ ہے، شفا تو صحت بھی ہے. اللہ کے نبی نے میری باری ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کلونجی کالا دانا ایسا شفا ہے موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. تو کیا اس کو گلے میں ٹانگ کے گھومیں گے یا اس سے شفا مل جائے گی؟ بات مکمل ہو گئی. آپ ہو گئی. شہد ہے مخلوق، قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا کلام. ٹھیک ہے. قرآن اور مخلوق اور کلام کو ایک برابر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ جاہلانہ بات ہے. یہ دونوں بات کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو. یہ بول لے گا پھر یہ بولے گا. میں اس کو کچھ نہیں سمجھا رہا. آپ چھوڑ دو. یہ آپ کہنے گئے آپ بول رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا آپ انہیں کچھ اپنی سب سے پہلے آپ قرآن پاک کی آیت پیش کریں. قرآن سے تعویذ کا لٹکانا ثابت کریں. شفا تو اللہ نے قرآن کو شہد کو بھی کہا ہے قرآن میں. اللہ کے نبی نے کلونجی کو بھی کہا ہے، سر ہندی کو بھی کہا ہے، بہت سی جڑی بوٹیوں کو شفا کہا ہے. اس سے لٹکانا ثابت نہیں ہو جاتا. آپ نے لکھا ہے کہ جو ہمارے جو اس کو جائز سمجھے مشرک ہے. آپ قرآن پاک کی آیت کا جواب قرآن پاک کی کسی آیت سے دیں. آپ اپنی باتوں سے نہ دیں، عقلی دلائل سے نہ دیں. قرآن پاک کی آیت پیش کریں. قرآن کی آیت کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ شہد میں شفا ہے. جیسے کہ اللہ نے کہا قرآن مومنین کے لیے شفا ہے. تو اس سے لٹکانا ثابت ہے. اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں شفا نازل فرماتے ہیں. اس کا شان نزول پیش کرو نا. اس آیت کا شان نزول پیش کرو. اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ چھوڑ
ثابت کرنا ہے، وہ تو شرک ثابت کرنا ہے نا، وہ آپ شرک ثابت لٹکانا تو اس آیت سے لٹکانا ثابت کر رہا ہے. ثابت کر رہا ہوں. میری ان کی بات چل رہی ہے. آپ نے پہلے یہی بات کی تھی قرآن کا لٹکانا قرآن میں ثابت کریں. آپ شفا تو ہے قرآن، لیکن شفا کس طرح ہے؟ اللہ کے نبی نے اس بارے میں کیا کیا؟ آپ شرک ثابت کریں. شرک آپ تو شفا ثابت نہ کریں. آپ شید میں شفا ہے، کلونجی میں شفا دعویٰ ہے ہے. کہ قرآنی تعویذ بنا کے لٹکانا یہ شفا ہے. ہمارے دلائل ثابت کریں. آئیں گے. نہیں تو دلائل تو دینا. آپ پہلے شرک ثابت کریں نا. قرآن کی کسی آیت سے شرک ثابت کر دیں. لیکن آپ اپنی دلیل کو پوری دیں. نہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں شرک تعویذات کو شرک نہیں کہا گیا، لکھ کر دے دو. آپ قرآن کی آیت سے ثابت کریں کہ قرآن تعویذات شرک نہیں ہے. اس بات سے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کو کیا لٹکانے سے شفا ملے گی؟ شفا کی صورتیں کیا ہیں؟ شفا کی صورت نہیں ہے کہ پڑھ کے دم کیا جائے. اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے. اگر حدیث میں یہ صحابی کا جو حوالہ ہم نے پیش کیا، یہ مسلم شریف کی شرح سے مسلم کون تھا؟ یہ عبداللہ بن عمر اپنے بالغ بچوں کو سوتے ہوئے یہ کلمہ یہ حدیث جو پیش کی، اس کے اوپر میں نے جرا کی ہے. سارا کھولنا پڑے گا ہم کو. اس کا ہم جواب دیں گے. آپ قرآن کی آیت پیش کریں گے قرآن یہ شرک. اس کے بعد ہم جواب دیں گے انشاءاللہ. جواب ہے اس کی جرا کا. آپ کے پاس کوئی آیت ہے شرک والی تو آپ پیش کریں. آپ نے جرا تو کر دی، لیکن جرا کا جواب ہے انشاءاللہ ہمارے پاس. ایسی بات نہیں ہے. آپ نے 2 راوی پہ جرا کی ہے، محمد بن اسحاق، عمر بن شعیب کا. انشاءاللہ یہ سکہ راوی ہے. آپ پہلے شرک والی آیت پیش کریں. یہ تو شفا کی صورتیں تھی جو آپ پیش کر رہے ہیں، تو ہمارے حق میں دلائل جا رہا ہے. اور آپ شفا ثابت کریں، شرک ثابت نہیں کر میں رہے. نے آپ کو حوالہ دیا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے شہد میں شفا ہے. وہ تو شہد کو ہم نے کیا کیا جائے؟ لٹکا لیا جائے گلے میں؟ کیا کریں اس کا؟ کلونجی میں شفا ہے، اس کو گلے میں آیت پڑھیں. لٹکانا آیت ثابت ہو گیا. پڑھیں. شفا آپ قرآن آیت پڑھنے سے آیت شفا ہے. آیت پڑھیں. آیت آیت میں نے آپ کو آپ کی جواب دیا. قرآن میں اللہ نے شہد کو بھی آیت شفا کہا. آیت پڑھو. آیت قرآن میں شہد کو بھی شفا کہا گیا. شفا کی دلیل میں دے رہا ہوں نا، قرآن میں نہیں ہے. آپ کو نہیں ہے. آپ نے دعویٰ لکھا ہے تعویذ کا پہننا لٹکانا شرک ہے، دھاگا کڑا من کا ٹوٹکا شرک ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے دیے گئے دعوے پر پورا اترے مشرک ہے. جو اس کو جائز سمجھے مشرک ہے. یہ کس آیت میں؟ آپ مشرک ہونا ثابت کریں نا. آپ قرآن کی کسی آیت سے تعویذات کو شرک ثابت کریں. آپ قرآن کی آیت پیش کریں. شید شفا ہے، کلونجی شفا ہے. بھائی شفا کی صورتیں ہیں اور اللہ نے کہا ہے صورتیں تو ہیں، شفا تو ہے، لیکن اس کو لٹکانا ثابت آپ کریں. اپنے دعوے پر دلیل میں دیں. دعوے پہ دلیل دے رہا ہوں. ہاں، دعوے پر دلیل قرآن کی کسی آیت سے پیش کریں. 6666 آیتیں، 6665 آیت میں آپ ایک آیت پیش کر دیں کہ تعویذات شرک ہے. اور آپ کو قرآن سے شروع کرنا چاہیے تھا. آپ نے سب سے پہلے جرا شروع کر دی. آپ نے جو دلیل دی تو میں اسی پہ جا کروں گا. پہلے قرآن کی، پہلے میں نے قرآن کا آیت پہ سیدھا جواب دے دیا ہے. قرآن میں اللہ نے صحت کو بھی شفا کہا ہے. قرآن میں اللہ کے نبی نے کلونجی کو بھی شفا کہا. یہ حدیث میرے سامنے ہے. آپ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ نے دعویٰ کیا ہے، ہر بیماری کا شفا ہے. یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے میری بات سنیں، یہ شرک ہے نا. آپ قرآن کی آیت سے شرک ثابت کر رہے ہیں. سب سے پہلے قرآن پیش کریں. روایت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر لگ جانے سے دم کروا لیں. آپ نے کیوں نہیں کہا کہ قرآن کی فلاں آیت باندھ لو، نظر کے لیے جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا؟ دوسری حدیث دیکھ رہے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں حدیث کی جرا کا. ہاں دے دو.
آپ نے جو اعتراض کیا کہ اس روایت کے دو راوی ہیں محمد بن اسحاق اور عمر بن شعیب، ایسے راوی ہیں جن پر ائمہ حدیث نے جرح کی۔ اس اعتراض کا جواب جو آپ نے جرح کی، اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہم امام محمد بن اسحاق کا ترجمہ پیش کریں گے روایت حدیث میں ماہرین ناقدین کے نزدیک جو ان کا مقام ہے وہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد وہابیوں کی نقل کردہ جرح کا جواب ذکر کریں گے۔ امام محمد بن اسحاق بن یسار کے متعلق حافظ جمال الدین یوسف المزی متوفی، جن کا سن وفات 743 ہجری ہے، لکھتے ہیں محمد بن اسحاق نے صحابہ میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، اور تابعین میں سے سالم بن عبداللہ بن عمر اور سعید بن مسیب کی زیارت کی۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ان سے تاریخاً روایت کی ہے، امام بخاری نے روایت کی ہے، اگر یہ کذاب ہوتے تو امام بخاری روایت نہ کرتے۔ اور امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، ابن ماجہ نے ان سے اصالتاً سے روایت کی۔ ظاہری کہتے ہیں جب تک مدینہ میں محمد بن اسحاق موجود ہیں ان کا خزانہ قائم رہے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں وہ شخص مغازی میں تفن حاصل کرنے کا ارادہ کرے گا وہ محمد بن اسحاق کا پروردہ ہوگا۔ امام ابو معاویہ کہتے ہیں محمد بن اسحاق کا حافظہ لوگوں میں سب سے زیادہ ہے۔ امام بخاری نے کہا علی بن عبداللہ محمد بن اسحاق کے حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ابن عیینہ نے کہا میں نے کسی شخص کو محمد بن اسحاق پر تہمت لگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں تو آپ نے جو جرح پیش کیے نا وہ مبہم پیش کیے، وہ جو میں جو کر رہا ہوں مفسر پیش کر رہا ہوں۔ میں نے مبہم کا پیش کیا، مبہم پیش کیے، آپ مبہم پیش نہیں کیے، یہ جو میں بھی دوبارہ کروں گا، ہم جواب دے رہے ہیں، ابھی پورا کر لو۔ ابو ذرا دمشقی نے کہا محمد بن اسحاق وہ شخص تھے بڑے بڑے علماء ان سے علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے، ان میں سفیان، شعبہ، ابن عیینہ، حماد بن زید، حماد بن سلمہ، ابن المبارک، ابراہیم بن سعد تھے اور اکابرین محدثین سے روایت کرتے تھے۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق پر قدری ہونے کی تہمت لگائی جاتی تھی، حالانکہ وہ قدریہ کے عقائد سے بہت دور تھے۔ یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں کہ میں نے علی بن مدینی سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک محمد بن اسحاق کی حدیث صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے نزدیک محمد بن اسحاق کی حدیث صحیح ہے۔ میں نے کہا پھر امام مالک نے جو ان پر اعتراض کیا کہ ان کی کیا تو وجہ ہے؟ انہوں نے کہا امام مالک ان کے پاس بیٹھے نا، انہوں نے ان کو پہچانا۔ میں نے کہا حشام بن عروہ نے ان پر اعتراض کیا ہے۔ محمد اسحاق حشام کی بیوی سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس کو نہیں دیکھا۔ علی بن مدینی نے کہا حشام حجت نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ محمد اسحاق نے بچپن میں ان کی بیوی سے حدیث کا سماع کیا ہو۔ ابو بکر مروزی کہتے ہیں امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک موسیٰ بن عبیدہ اور محمد بن اسحاق میں سے کون پسندیدہ ہے؟ انہوں نے کہا محمد بن اسحاق۔ محمد بن عثمان بن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ علی بن مدینی نے کہا محمد بن اسحاق صالح وسط ہے۔ یعقوب بن شیبہ دوسری کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین سے پوچھا، یحییٰ بن معین جو بخاری کے بھی راوی ہیں، کہ آپ کو محمد بن اسحاق کے صدق کے متعلق کوئی تردد ہے، یعنی ان کی سچائی کے متعلق؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ سچے ہیں، بہت زیادہ سچے ہیں۔ اجلی نے کہا وہ سکہ ہیں۔ شعبہ کہتے تھے کہ محمد بن اسحاق حدیث میں امیر المؤمنین ہیں، حدیث میں امیر المؤمنین ہیں۔ محمد اسحاق نے کہا محمد بن اسحاق سکہ ہے۔ بعض لوگوں نے ان پر اعتراض کیا ہے، ایک اور مقام پر کہا جس شخص نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کو جمع کیا وہ محمد بن اسحاق ہیں۔ واضح رہے کہ سیرت اور مغازی کی تمام روایت کی اصل میں محمد بن اسحاق ہے۔ ابو احمد بن عدی نے کہا کہ محمد بن اسحاق کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے سلاطین کو فضول کتابوں کے مطالعے سے ہٹا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مغازی کی طرف متوجہ کر دیا، اور بعد کے تمام سیرت نگاروں نے انہی سے استفادہ کیا۔ احمد بن خالد نے کہا کہ 151 ہجری میں محمد بن اسحاق کی وفات ہوئی۔ تہذیب الکمال کے اندر یہ تہذیب التہذیب کے اندر یہ جلد 9 صفحہ 38-33 کے اندر ہو گیا۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت پیش کریں گے جس کے اندر تعویذات کو شرک پیش کیا ثابت کیا گیا ہے۔ روایت کا میں پہلے جواب دے دوں۔ پورے سرمایہ روایت میں صحیح ہونا تو دور، یہ حسن روایت بھی نہیں۔ امام ترمذی جو کثیر روایت کے بارے میں بہت ہی فراغ دل واقع ہوئے ہیں، اس روایت کو حسن بھی شمار نہیں کرتے بلکہ حسن غریب کہتے ہیں۔ ترمذی اٹھاؤ۔ دوسری علت اس روایت میں عبداللہ بن عمرو بن العاص کے متعلق یہ جملہ کہ وہ دعا کو نابالغ بچوں کے گلے میں لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے، حدیث کے الفاظ نہیں بلکہ راوی کی طرف سے ایک مدرج جملہ ہے۔ تیسری علت عبداللہ بن عمرو بن العاص جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کم سن بچوں کے گلے میں تعویذ دعا کا تعویذ لٹکاتے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعویذ کی برائی میں صحیح حدیث روایت کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابی کسی چیز کی برائی میں حدیث بھی روایت کرے پھر اس کے خلاف عمل بھی کرے؟ اور یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما ابالی ما اتیتا ان انا شربت تریاقا
وتعالق التمیمۃ او قلت الشعر من قیل نفسی. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر کتاب الطب مشکوات میں بھی موجود ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں، ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ روایت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ہے، جبکہ صاحب مشکوات سے غلطی ہوئی کہ اس حدیث کو عبداللہ بن عمر سے عمر چھپ گیا. اس مشکات میں صاحب مشکات سے غلطی ہوئی، عمرو کی جگہ واو ہٹ گیا تو عمر چھپ گیا. جبکہ روایت کرتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر میں کہیں یہ 3 باتیں کروں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب میں حق اور ناحق کی پرواہ نہیں ہے. وہ 3 باتیں یہ ہیں: تریاق استعمال کروں، تریاق کہتے ہیں سانپوں کے گوشت کو. دوسرا کہ میں تعویذ لٹکاؤں. تیسرا میں شاعری کروں. یہ عمرو بن العاص فرما رہے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے تعویذ لٹکانے سے اور شاعری کرنے سے، ان 3 چیزوں سے منع فرمایا. چوتھی علت اس روایت میں یہ کہ راوی محمد بن اسحاق، جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں محمد بن اسحاق، یہ وہ محمد بن اسحاق نہیں ہے، یہ محمد بن اسحاق بن یسار ہے، میں جس کی جرح کر رہا ہوں محمد بن اسحاق بن یسار ہے. آپ جس کی جرح کر رہے ہیں، جس کی توصیح کر رہے ہیں، وہ ہے محمد بن اسحاق. اور اس کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں دجال من دجالہ، دجالوں میں سے ایک دجال ہے. تہذیب التہذیب جلد 9 صفحہ 41، میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 21 میں سلیمان تمیمی کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے. حشام بن عروہ بھی کہتے ہیں کذاب ہے. یحییٰ قطان بھی کہتے ہیں قطع. یہ مفسر جرا نہیں ہے، یہ دیکھنا مبہم نہیں ہے، مفسر پیش کر رہا ہوں. اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کذاب ہے. یہ حوالہ میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 21. وہب بن خالد اس کو کاذب جھوٹا کہتے ہیں. تہذیب التہذیب جلد 9 صفحہ 45. جریر بن عبد الحمید کا بیان ہے کہ میرا خیال نہ تھا کہ اس زمانے تک زندہ رہوں گا جب محمد بن اسحاق سے حدیث کی سماعت کریں گے لوگ. تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ 302. اب ذرا ایسے کاذب راوی کے بارے میں ائمہ حدیث کا نظریہ بھی ملاحظہ فرما لیجیے. وقالوا متروک الحدیث و واہین و کذاب فہو ساکت لا یکتب الحدیث. جب محدثین کسی راوی کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ متروک ہے، واہی ہے، کذاب ہے، تو راوی ساکت الاعتبار ہوتا ہے، نہ کہ اس کی روایت لکھی بھی نہیں جا سکتی. عمرو بن شعیب، دوسرے راوی کی آپ نے توضیح نہیں کی، اس کی شکایت کو ثابت کرو. عمرو بن شعیب دوسرا راوی عمرو بن شعیب جو محمد بن عمرو بن شعیب ہے. عمرو نہیں ہے، عمر نہیں پڑھا جاتا، عمر ہوتا ہے. جو محمد بن اسحاق کے استاد ہیں، ان کا معاملہ بھی جب استاد ہی ایسا ہو تو بھی شاگرد کو کیا ملے گا سننے کے لیے. یہ استاد ہے، ان کا اپنے شاگرد سے مختلف نہیں. ابو داؤد کہتے ہیں، امام ابو داؤد کی آپ نے جو حوالہ پیش کیا ہے، امام ابو داؤد کہتے ہیں عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ لیس بحجتی، یعنی عمرو بن شعیب کی روایت اپنے باپ سے اور ان کی اپنے دادا سے حجت نہیں. یہ مفسر جرا نہیں ہے، یہ مبہم نہیں ہے، مفسر پیش کر رہا ہوں، ذرا نوٹ کرنا. یحییٰ بن سعید کہتے ہیں عمرو بن شعیب ہمارے نزدیک واہی ہے. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں عمرو بن شعیب کی روایت حجت نہیں. تہذیب التہذیب جلد 8 صفحہ 49-50. ابو زرع کہتے ہیں کہ غیر مسموم روایت بے تاشا بیان کرتے ہیں. کون؟ عمرو بن شعیب. میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 289. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان ابی بن جدہ کے طریقے سے کچھ بھی نہیں سنا، وہ کتاب سے نقل کر کے محض تدلیس سے کام لیتے ہیں. یہ ہوا شیخ رہا عبداللہ بن عمرو سے مروی عمل کا تو محمد بن اسحاق کے انا اور ان کے مدلس ہونے کی وجہ سے صحیح نہیں ہے. پہلے تو یہ کہ مدلس ہے. شیخ محمد بن حامد نقی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ روایت اس سند سے ضعیف ہے، نہیں اس مفہوم پر دلالت بھی نہیں کرتی، اس لیے کہ اس روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو اپنے بڑے بچوں کو یہ دعا یاد کراتے تھے، چھوٹے بچوں کے لیے تختی پر لکھ کر ان کے گلے میں لٹکاتے تھے، یاد کرانے کے لیے، نہ کہ تعویذ بنا کر لٹکاتے تھے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تختی ان کے گلے میں دعا یاد کرنے کے لیے لٹکاتے تھے، نہ کہ تعویذ کی حیثیت سے. نیز تعویذ کاغذ پر لکھا جاتا ہے، نہ کہ تختی پر. نیز بڑے بچوں کو یاد کرانا بھی اس کی ایک دلیل ہے. حاشیہ فتح المجید. دیکھیں آپ کی بات اور باقی سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک کی دلیل کا آیت کا جواب قرآن پاک کی آیت